बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी का एक भयानक मंसूबा नाकाम हो गया, और वो कैसे नाकाम हुआ और उस तो बाद भाई दी हालत की जा रही है वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि चौधरी मोहन सलाई, जिन्होंने कल रात एक टीवी प्रोग्राम के अंदर एक इंटरव्यू, सोल इंटरव्यू हुआ था, और ये इंटरव्यू बिल्कुल उसी टीवी के ऊपर हुआ जिस टीवी के ऊपर उनके वालिद साहब ने इंटरव्यू दिया था, वो नैपियां बदलने वाला, आपको याद होगा। उस वक्त जिस सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया था वही सहाफ़ी थी जिनको चौधरी मोहन सलाई साहब इंटरव्यू दे रहे थे। देखिए, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बारी बाजवे का फोन कोई नहीं आना पाए, इस दफा थानू कोई बाजवा नहीं टक्कर लगा जेड़ा कहे इधर चले जाओ या उधर चले जाओ। परेज लाई साहब ने इंटरव्यू दिया था महर बुखारी साहबा को, और उस इंटरव्यू में जो है अपना महर बुखारी साहबा के सवालों के जवाब में और कुछ बातें जो हैं परेज लाई साहब ने अपने कोलों कहीं, उनके सवाल नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नैपियां बदलते रहे 3 साल, इनको चलने ही नहीं दिया, बाजवा साहब ने ये किया वो किया फलां किया, ये बातें जो हैं उन्होंने की। ठीक है, उसके बाद जनाब टीवी भी हम टीवी था। अब कल एक इंटरव्यू आया चौधरी मोहन सलाई का। चौधरी मोहन सलाई जो हैं वो एक हॉट केक हैं आजकल सहाफ़ियों के लिए, और हर जो एंकर है सर, उसकी ये ख्वाहिश है, मेरे समेत हर एक की ख्वाहिश है कि चौधरी मोहन सलाई का हम इंटरव्यू कर लें, इसलिए कि भाईन उसकी रेटिंग भी है और वो ज़ाहिर है आजकल ख़बरों में ही है। पंजाब के अंदर तब्दीली की बातें हो रही हैं, असम्बली तोड़ने की बातें हो रही हैं, तो ज़ाहिर है चौधरी मोहन सलाई भाई वड्डा बंदा है, इस हवाले के नाल उसको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, और उससे बात करेंगे तो आपकी टीवी की रेटिंग आएगी, आपकी खबर चलेगी, और साफ़ी जो है वो ज़ाहिर है यही चाहता है। तो लेकिन चौधरी मोहन सलाई सर किसी का फ़ोन ही नहीं सुन रहा, लोगों से राब्ते में नहीं आ रहा। मैंने बहुत सारे एंकर से, ख़वातीन और मर्द दोनों एंकर्स जो हैं मेरे राब्ते में जो हैं, उनसे मैंने बात की। मैं कही यार तुसी क्यों नहीं इंटरव्यू कर दे? वो कहा भाई साहब सीधे कर तरले पा सके हैं, चौधरी मोहन सलाई इंटरव्यू नहीं दे रहा। इसी खतून एंकर को जो कि महर बुखारी साहब हैं, उनको चूज़ किया गया और उन्हीं के टीवी के ऊपर जाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर महर बुखारी साहबा का सवाल नहीं था ये वाला, याद रखिएगा, ये सवाल किया ही नहीं गया कि जनाब तुसी काल किदी सुनी थे, केड़े पासे गए थे, क्यों गए। ठीक है, ये सवाल नहीं उन्होंने किया। बात आज खुद चौधरी मोहन सलाई साहब ने शुरू की, और फिर उसमें ये बता दिया कि भाई ने मैं इस काम नहीं आया। 2 काम करने गए थे वो, और दोनों काम जो हैं, एक उन्होंने जो बाजवा साहब हैं उसके हवाले से सफाई दी, और साथ ही ये मैसेज दिया कि जनाब असी बाजवा साहब ने देख लो, उन्होंने जान तो बाद भी उन्होंने जेड़ा ना धड़ा कुट रहे हैं, तो नए आने वालों को बताया कि असी धड़ा भी धड़ा कुटांगे, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी सन गोदी चुक लो। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि जनाब इमरान खान को ये बता दिया तरीके से कि बाबू जी ਤੁਹਾਡੇ अपने ताकत कोई नहीं, तुसी ते आप ही मुकदमा दर्ज नहीं करा पा रहे, साडा की कसूर है। तो ये जो बातें थी वो उन्होंने क्लियर कट की हैं उसके अंदर। इस इंटरव्यू के बाद चौधरी मोहन सलाई साहब जो आ गए ना, वो यूथिया ब्रिगेड या मंसूर अली खान की ज़ुबान में लौंडे लपाड़ों के रेंज में आ गए, उनके रडार पे आ गए हैं, और एक अच्छी खासी जो है वो उनकी दुर्गत बननी शुरू हो गई है। लेकिन जो लौंडे लपाड़े कर रहे हैं या जो वो यूथिया ब्रिगेड उनके साथ कर रही है, वो तो बिल्कुल एक अलग सीन है। मगर मैं आपको एक ऐसी शख्सियत का उनके साथ जो आज वाह क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ उन्होंने ट्विटर के ऊपर दस्तों गिरेबा हुए हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो इमरान अहमद खान नियाज़ी के दिल के जानेंगे, और वो इमरान अहमद खान नियाज़ी को पाकिस्तान का निजात दहिंदा समझते हैं, और वो इस बात पर यकीन रखते हैं। बहुत मकबूल आदमी है इमरान रियाज खान साहब, साफ़ियों में से इतनी कम उम्री में इतनी ज़्यादा शोहरत जो है वो इमरान रियाज खान के हिस्से में आई है। उनके नज़रियात, उनकी गुफ्तगू से आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी है, लेकिन जो शोहरत उनको मिली है भाजी वो तो अपनी थां ते मुसलमान है ना। अच्छा, अब हुआ ये वाकया ये कि जनाब कल जब ये इंटरव्यू गया तो आज सुबह 10:30 बजे जो इमरान रियाज खान साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि और पीटी वाले समझते रहे कि मोहन सलाई और परवेज़ लाई अपने ज़मीर की आवाज़
اور عمران خان کی محبت میں وزارت اعلیٰ قبول کرنے پر آمادہ ہوئے۔ یہ ٹویٹ تھا جہاں سے کام شروع ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب اگر پی ٹی آئی والے ایسا سمجھتے رہے آپ کے بقول تو یار بڑے بیوقوف نے، ان کو نہیں پتا کہ عمران خان کی محبت تو ان کو ہی ہو سکتی ہے جنہوں نے کبھی اقتدار جو ہے دوروں دوروں تک کیا ہوئے، جن کو اقتدار کی راہداریوں کو پتہ ہے، جو اقتدار کی راہداریوں میں پیدا ہوئے ہیں، جمے پلے جوان ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اقتدار کی راہداریوں میں ہی رہنا ہے، وہ برہمن طبقہ یعنی چودھری پرویز الہی اور اس کا خاندان، ان کو عمران خان کی محبت کوئی نہیں چڑھتی سر۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اگر جو ہے اپنا یوتھیا بریگیڈ یہ سمجھتی رہی کہ عمران خان کی محبت چڑھ گئی، چودھری مونسلر تو بڑے معصوم لوگ ہیں یار، ان کو تو مطلب کو عقل دو بھاجی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں سے کام شروع ہوا اور پھر اس کے بعد جناب انٹری ہوئی مونسلائی صاحب کی۔ مونسلائی صاحب نے ان کے ٹویٹ کو کوٹ کیا اور ری ٹویٹ کیا۔ کوٹ انہوں نے کیا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی ٹکٹ بھی پکی اور پھر آپ ٹیک اوور کر لینا، اور پھر پی ٹی آئی آفیشیل والوں کے ساتھ ساتھ باقی بھی سمجھ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ انہوں نے پی ٹی آئی آفیشیل جو ہے ٹیگ کر کے لکھا، جو ظاہر ہے پی ٹی آئی آفیشیل ان کا پی ٹی آئی والوں کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو، تو یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ پائن اتو بھی عمران مونسلائی نا ذرا حملے نکی موٹی سنگ باری شروع ہو گئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس یعنی چودھری مونسلائی نے عمران ریاض خان کو یہ جواب دیا۔ عمران ریاض خان کون ہے؟ عمران احمد خان نیازی کا مطلب بہت ہی چہیتا اور ایک ایسی شخصیت جن کے لیے عمران خان جو ہیں وہ کئی بار آواز اٹھا چکے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی۔ جب یہ گرفتار ہوئے تھے، اٹھایا گیا تھا، اس حوالے سے میں بات کروں تو یہ ایک مونسلائی صاحب کو انہوں نے طنز کیا، مونسلائی صاحب نے اس کا دیا جواب۔ اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب سے دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مون صاحب، سیاست آپ کو مبارک، ٹکٹوں کی خرید و فروخت بھی آپ کا ہی خاندانی کاروبار ہے۔ اب دیکھیں یہ بات سیریس ہوتی جا رہی ہے اور چیزوں کو یعنی براہ راست الزامات ایک دوسرے کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب مون صاحب، سیاست آپ کو مبارک، ٹکٹوں کی خرید و فروخت بھی آپ کا ہی خاندانی کاروبار ہے۔ بہت بڑا سیریس ایلیگیشن ہے یہ کہ چودھری پرویز الہی کا خاندان جو ہے وہ ٹکٹیں بیچتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے۔ مطلب ہے کوئی لاہور تو لنڈن پی اے دی ٹکٹ دی گل نہیں ہو رہی پائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ظاہر ہے بات ہو رہی ہے جو کہ الیکشن میں ٹکٹس ہوتی ہیں، پارٹی ٹکٹس، اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ساتھ ہی اگلا جو انہوں نے الزام لگایا وہ یہ ہے کہ ویسے رچرڈ ملی کی گھڑی کیسی چل رہی ہے، صرف 7.50 کروڑ ولی اور ساتھ ہنسنے کا انہوں نے کہہ کا ایک جو آئیکن ہے، اسمائلی ہے، وہ بنا دیا۔ اب یہ بات جو ہے سیریس ہو گئی کہ عمران ریاض خان صاحب جنہوں نے گرمی کھا گئے نے اس پائن ہوتے، اور وہ سیریس ہو گئی بات، براہ راست الزام لگا دیا۔ بہت بڑا الزام ہوتا ہے ضرور۔ میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ٹکٹیں خریدنے بیچنے کا کاروبار ہے باقاعدہ، یہ بات درست ہے۔ اور میں ایک ایسے سیاستدان کو جانتا ہوں جنہوں نے مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ پہلی بار ایک صحافی کے تھرو لی تھی، روپیے 50 لاکھ روپے سودا ہوا سی پائن، اور وہ صحافی جو ہے وہ اس کو 10 کے 15 لاکھ ہی ملا، باقی پیسے وہ بھائی نے اج تک نہیں دیتے۔ پھر جب اس صحافی نے اس سے پیسے مانگے اپنے باقی کے، میں تو نون لیگ دی ٹکٹ دوائی میں پہلا، تو سر وہ بندہ جو آج بھی ایم این اے ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، وہ آج بھی ایم این اے ہے، سینٹرل پنجاب سے ایم این اے ہے۔ پھر وہ اس صحافی کے اخبار کے مالک کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کہا کہ آپ کا یہ چیف رپورٹر مجھے بلیک میل کرتا ہے، تو سر گل بڑی بد گئی پھر، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک اور صاحب تھے، ایک اور اخبار کے ایڈیٹر رپورٹنگ تھے، انہوں نے وچ پے پو کے معاملہ رفع دفع کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے پاکستان کے اندر، ابھی بھی ہوتا ہے۔ اب دوبارہ جب انتخابات آئیں گے تو سر آپ دیکھیں گے کہ یہ کام ہوتا ہے۔ میں آپ کو جو اس حوالے سے کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو لیکن مونسلائی صاحب پیسے لے کے ٹکٹ دے، اے گل جڑی نا پائن مینوں ہضم نہیں ہو رہی، سچی بات یہ ہے۔ لیکن عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہو، میں اس بارے میں ان کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن بات انہوں نے کی، الزام سیریس ہے۔ اس کے بعد سر یہ جو ہے اپنا مونسلائی صاحب وہ دوبارہ آئے
اور انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ ہیو رچرڈ ملی، انہوں نے کہا میرے کو رچرڈ ملی دی گھڑی کوئی نہیں، تھنک دے آر اوور پرائسڈ، اور میرا خیال ہے کہ ان کی قیمت آپ نے زیادہ ہی بتا دی ہے. سنس یو آر سچ اے فین شیل آئی سینڈ یو ون، وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ جو ہیں اس کے فین ہیں، مداح ہیں اس گھڑی دے، میں تینوں کی بھیج دواں، اور شیل آئی پریزنٹ اٹ ٹو یو وین یو آفیشلی جوائن پالیٹکس، تو کہتے ہیں یا میں تینوں اس لیے دواں جس لیے تو آفیشلی پالیٹکس جوائن کر لے، یعنی وہ ان کو تانا دے رہے ہیں کہ یار صحافت نہیں تو کر، تو صحافی ہے کوئی نہیں، سیدھا سیدھا پالیٹکس ہی چاہ، پولیٹیکل تو بندہ بنیا ہے تے ایک پارٹی دی سائڈ لینا ہے تے ایویں صحافی دا لبادہ نہ اوڑ اپنے آپ تے. یہ ایک جو جنگ ہے وہ سر محمد صلاحی کے خلاف شروع ہو گئی ہے. پی ٹی آئی نے پولی پولی ڈھولکی بجانی شروع کر دی چودھری محمد صلاحی کی، اور یہ ڈھولکی سر اب اس کی جو تھاپ ہے اس میں شدت آتی جائے گی اور چیزیں تیزی کی طرف جائیں گی، کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری محمد صلاحی اور ان کے والد صاحب جو ہیں جس پاسے جا کے کھلوتے رہے اور جہاں سے وہ آگیا چاہ رہے ہیں وہاں سے آگیا ان کو بھی مل نہیں رہی، اجازت مل نہیں رہی، ان کو ڈائریکشن نہیں دی جا رہی کہ تو کیڑے پاسے جانا تو منجی کتنے ڈانی ہے. فی الحال وہ ڈائریکشن لیس ہیں. عمران خان کو ٹرک کی بتی مگر لگایا ہوا ہے، اور عمران خان کو یہ بات جو ہے وہ پتہ چل گئی ہے کہ پائن کسی اور اشارے تے آئے نے، ایسے لیے انہوں دی پولی پولی ڈھولکی اب شروع ہے. میں آپ کو جو چیزیں سامنے ہیں اس کی بنیاد پر یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کا میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ایک بڑا بھیانک منصوبہ تھا جو ناکام ہو گیا. سر وہ بھیانک منصوبہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب عمران خان کا ایک بیان میں آپ کو یاد دلانا لگا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو سمری بھیجیں گے تو اس کے بعد پھر ہم کھیلیں گے، میں اور عارف الوی اس پر کھیلیں گے، ٹھیک ہے، وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے. اچھا ہوا واقعہ یہ جناب کہ ادھر سے سمری گئی اور ظاہر صدر کے پاس جانی ہوتی ہے، تو صدر صاحب کو جو سمری لے کے گئے سر ادھر نالی کافی طاقتور لوگ بھی نال گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا صدر صاحب سمری سائن کرو. صدر صاحب نے جب ان طاقتور لوگوں کو دیکھا اور تھوڑی سی انہوں نے کہا کہ اچھا تو انہوں نے کہا نہیں پائے نا سائن کرنے نے تھے، تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے سائن کروائے، جو ظاہر ہے چیئرمین جوائنٹ چیف ہوا سٹاف کمیٹی کے عہدے کے اوپر، اور ساتھ جو کیا کہتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے والے سے جو تھی سمری اس پہ سائن کروائے. اس کے بعد صدر صاحب نے پایا ترلا، انہوں نے کہا دیکھو گل ہے کہ میں نے فیس سیونگ تو دیو نا، میں عمران خان سے کو بھی فیس سیونگ دینا چاہتا ہوں، تو آپ مہربانی کریں مجھے لاہور جانے دیں. یہ گل گھٹ کے رکھنا، جس لیے میں واپس آؤں گا پھر دس دیا گا کہ میں سائن کرتے، تو فی الحال گل گھٹ کے رکھنا. انہوں نے کہا چلو کوئی گل نہیں. پھر انہوں نے شہباز شریف کو فون کیا، شہباز شریف نے ان کو جہاز دیا، وہ اس جہاز پہ لاہور آئے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ بہو جی مینوں اگلے نکلن نہیں سی دیتا، قید کر لیا قسم دا، اور سائن کروا کے چھڈیا. تے ہن بہتر ہے ہی ہے کہ بہو جی کھیڈن کھڈن دی گل چھڈو تے تسی جڑا چپ کر کے گل جڑی کہہ رہے ہیں من جو. اب 40 منٹ تک میٹنگ رہی تھی، آپ یاد کیجئے اس عارف الوی اور عمران خان صاحب کی، اور اس میٹنگ میں بتانے والے بتاتے ہیں کہ عمران خان کدی لال کدی پیلا کدی نیلا، غصے کے ساتھ کہ یار تم کی کر کے آیا الوی، تو سائن کیوں کر کے آیا. انہوں نے کہا حضور میں نے نکلنے نہیں دے رہے سر، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ سائن کرنے پڑ گئے. اب عمران خان صاحب کا بھیانک منصوبہ یہ تھا کہ سر ہم اس کے اوپر کھیلیں گے، اور 27 تاریخ کو ظاہر ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے ہو جانا تھا ریٹائر، ٹھیک ہے، اور جب 27 گزر جائے گی تو اس کے بعد الوی صاحب اس پر لگائیں گے اعتراض اور واپس بھیجیں گے. ایک عہدہ وہ کر دیں گے اوکے، دوسرے پہ اعتراض لگا کے واپس بھیج دیں گے جناب وہ ریٹائر ہو گیا، ریٹائر بندہ تسی نہیں لے سکتے. پھر کوئی بندہ جائے گا سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں جا کے اس کے اوپر پھر آگے چیزیں جو ہیں وہ پلے کی جائیں گی. تو اس طرح ایک اہم ترین حساس ترین عہدہ پاکستان کی ریاست کا اس کے ساتھ کھیلا جائے گا. یہ تھا خان صاحب کا منصوبہ. لیکن سر وہ جنہوں نے خان صاحب کو پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی نا، وہ سر سیانے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب ہم نے ان سے کام لینا تو کیسے لینا، لہٰذا انہوں نے پہلے کروائے سائن. اس کے بعد عمران خان تک عارف الوی کو پہنچنے دیا. جتنی میں نے آپ کو بات بتائی ہے گوگلی ٹی وی جو کہ عامر میر صاحب کا ہے،
وہاں پر یہ خبر جو ہے ذرائع سے انہوں نے کوٹ کی ہے، تو میں اس کو کوٹ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کے بس میں اسی طرح نہیں رہیں گی، ابھی بھی وہ اسی طرح سے بے بس ہو گئے ہیں جس طرح وہ آرمی چیف والے معاملے میں بے بس تھے۔ ابھی ان کی بے بسی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈاؤن ہی ڈاؤن جائیں گے، پائیں ڈاؤن ہی ڈاؤن۔ آپ یاد کیجئے خاکسار نے کہا تھا یہ کم دسمبر چڑھن دیو، اس تو بعد دیکھو گلاں کتوں تک جاندیاں ہیں۔ تو ابھی تو سر اج 2 تاریخ ہے، یہ تو پورا مہینہ پیا دسمبر دا، بلکہ سر اگلے 3 سال پے نے۔ خان صاحب برے پھنسے، میں یہ کم از کم ایسے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سے اتفاق نہ ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو خان صاحب کی گڈی چڑھی ہے، لیکن جو بھی آپ کو لگے گا لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔